दोस्तों 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा जो ये तस्बीह पढ़ेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की उम्र के अरसे में नाजिल फरमाई। ये कलाम पाक एक ही मर्तबा नाजिल नहीं हुआ बल्कि 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और इसमें अल्लाह ताला ने तमाम जिनो इंस की हिदायत और रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ सूरतों और आयात के हवाले दिए कि जिनकी तिलावत इनका विर्द और वज़ाइफ करके इंसान अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकता है। और इस कलाम में मौजूद मुख्तलिफ सूरतें, आयात और हवाला जात से अपनी मुश्किलात और तंगदस्तियों को दूर करने, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वज़ाइफ और जिक्र कर सकता है। कुरान पाक में इरशाद होता है कि बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, इसलिए इंसान सुकून कल्ब के लिए अल्लाह ताला की इबादत और कलाम पाक की तिलावत करके खुद को तरोताज़ा और पुरसकून महसूस करता है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने शयातीन, जिन्नात और मुख्तलिफ किस्म की दीगर मखलूक़ात से महफूज रहने के लिए भी मुख्तलिफ सूरतों और आयात का हवाला दिया। हत्ता कि इंसान के रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कुशादगी के लिए भी अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयात मुतारिफ कराई जो इसी कलाम पाक के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत का तारुफ भी इसी कलाम पाक के जरिए इंसानों तक पहुंचाया, जिसके जरिए लोग अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक यानी कि यकता जानकर उसी को कादिर मानकर उसकी इबादत करते चले आ रहे हैं। इस तरह से हमारे आज का वजीफा भी एक ऐसी सूरत की आयत का वजीफा है कि जिन कलेमात को पढ़ने से सवाब तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ 1 लाख हज और 10,000 कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी मिलता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के पाक कलाम की इस सूरत की आयत की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे बेहिसाब व किताब सवाब अता फरमाता है। इसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है, उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया जाता है। नाजरीन, वजीफे में आगे बढ़ने से पहले या आपको इन आयात से मुतारिफ कराने से पहले आपको अल्लाह ताला के पाक कलाम का मुख्तसर सा तारुफ बयान करते हैं। कुरान पाक में सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है, किसी इंसान, जिन या फरिश्ते का कलाम इसमें शामिल नहीं। इसे अल्लाह ताला ने खुद ही कलाम अल्लाह या आयत अल्लाह फरमाया है। इरशाद बारी ताला है ताकि वो कलाम अल्लाह को सुन लें। और ये जो आयत है ये सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 113, वो अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और कलाम करना अल्लाह ताला की सिफ्त है, इसलिए ये भी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ गैर मखलूक है। बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमने इन्हें रिज़्क दिया, इसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, वह ऐसी तिजारत के उम्मीद रखते हैं जो हरगिज़ ज़ाया नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान पर सवाब की बशारतें इरशाद फरमाई। जो शख्स कुरान मजीद के एक हुरूफ की तिलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हुरूफ है, बल्कि अलिफ लाम मीम ये अलग अलग हुरूफ है। अलिफ एक हुरूफ है, मीम एक और लाम एक। इसी तरीके से अलिफ लाम मीम का जो हुरूफ है ये मिलाकर 3 बनते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह ताला के बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्हें हज करने का शौक है, लेकिन वो हज और उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना माल नहीं, इतनी दौलत, इतने पैसे नहीं कि वो हज कर सके। और दूसरा, अल्लाह जिसे चाहता है वही हज और उम्रा करता है, यानी अगर पैसा है या नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो वो बंदा हज और उम्रा नहीं कर सकता। आज आपको जो कलेमात पढ़ने के बारे में बताया जाएगा, अगर आप वो कलेमात, वो आयात पढ़ लेते हैं, आपको पूरे 1 लाख हज के बराबर सवाब मिलेगा। इस तरह अगर आप दिन रात मुकम्मल कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, यानी चंद एक सूरतें पढ़ लें या कोई आयात पढ़ लें, लेकिन पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, तो ये वो आयात हैं जिनको पढ़ने से आपका हज भी हो जाएगा और आपके कुरान पाक भी ख़त्म हो जाएगा।
تو ناظرین جس سورت کی یہ آیت ہے، اس سورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام اور سکون بخشے گا۔ تو وہ آیت ہے پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات ہیں، جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الجاثیہ قرآن پاک کی 25ویں پارے میں واقع 45ویں سورت ہے، جو کہ مکی سورتوں کا حصہ ہے۔ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی ہیں۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتیوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامے دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے، یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے اور نہ ہی اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو شاد و آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازش شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسیں گی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہو، رکاوٹ ہو، آپ کے کام میں کتنے ہی مسئلے مسائل کیوں نہ ہو، آپ لوگ جب بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کی زندگی کی تمام تر مشکلات، تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل اور میرے رب کے کرم سے دور ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کے درجات میں بھی بلندیوں کا سبب بنے گا، آپ کے رزق میں، مال و متاع میں خوب برکتیں وسعتیں پیدا ہوں گی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر بھیج دیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لیے رزق اور روزی روزگار کا بہترین بندوبست ہو سکے۔ بس آپ لوگوں نے خلوص دل کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ ہرگز بھی آپ لوگ یہ نہیں سوچیے گا یا وسوسوں میں نہیں پڑیے گا کہ پتہ نہیں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا کاروباری مسئلے مسائل ختم ہوں گے یا نہ ہوں گے، کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد کاروباری مسئلے بھی حل ہوں گے، کاروبار بھی اگر چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ سب کی سب ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے معاملات سب ختم ہو جائیں گے، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، جو بھی آپ کا مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ
وہ سب دور ہو جائیں گی۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کے بندوبست اور انبار لگ جائیں گے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعارف کا کوئی محتاج نہیں، تعریف جس کی بہت زیادہ ہے، تعریف کر کر کے تھک جاؤ، وہ خدا، وہ رب العزت انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں، وہ رب جو ہر چیز سے باخبر ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیدائش کا جس کو علم ہے، جس کے پاس بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے تعداد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جاننے والا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے بولیں، آپ اونچا بولیں یا نیچا بولیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ تمہاری سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلے جانے والے کیڑے کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلے جانے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطانوں کا سلطان ہے۔ وہ کیوں آپ کو نہیں دے گا؟ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آپ مانگنے والے بنے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ہم پر مصیبت بنتی ہے ہم اپنے دوست احباب کے پاس مدد کے لیے چلے جاتے ہیں اور ان کے آگے آہوزاری کرتے ہیں، روتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، یعنی کسی طریقے سے بھی بس وہ ہمیں ادھار پیسے دے دے۔ ہم لوگ اس طرح سے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر مفلسی والی شکل لے کر، رونے والی شکل لے کر اور ایک بڑی بھرپور قسم کی ہم لوگ اسکرپٹ تیار کر کے جاتے ہیں جس کو سننے کے بعد وہ ہمیں پیسے دے دے۔ ادھار مانگنے کے لیے اتنی جدوجہد کرتے ہیں، حالانکہ اگر ہم لوگ اتنی ہی محنت اللہ رب العزت سے مانگنے میں کر لیں، رب کو منانے میں کر لیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں اور اتنی ہی طاقت کا مظاہرہ وہاں کریں، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آہوزاری کریں، سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ میں اپنے کلمے کی قسم پڑھ کے کہتا ہوں، اس طاقت کے ساتھ، اس تاثیر کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بولتا ہوں، آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، رب کی مدد آئے گی، رب مدد ضرور کرے گا، لیکن مانگنے والے بنو، ہاتھ پھیلانے والے منگو، چھولی پھسارنے والے بنو، انشاءاللہ العزیز وہ رب ضرور عطا کرے گا۔ وہ پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ جو سمندر میں مچھلی ہے وہ لاکھوں ٹن گوشت کھاتی ہے، اللہ پاک کتنی ہی مچھلیاں ہیں ان کو سمندر کے اندر لاکھوں ٹن گوشت دے رہا ہے، وہ آپ کو رزق کیوں نہیں دے گا؟ آپ کی پریشانی ختم کیوں نہیں کرے گا؟ توکل کرو، رب کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کے بغیر تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ نماز کے بغیر، اگر آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز پڑھنے گئے، آپ کی عید کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرض جب قبول ہوتا ہے اس کے بعد ہی جو سنت عمل ہے، جو نفل عمل ہے، جو واجب عمل ہے، وہ جب ہی قبول ہوں گے جب آپ لوگ فرض پورا کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی بہت تحاشا برائیوں میں گھرا ہوا ہے، کسی کے بچے نشے میں لگے ہوئے ہیں، کالج کی فیس ادا نہیں کر پا رہے، جو بھی معاملات ہیں آج ان سب کی نیت کریں اور اس عمل کو پڑھیں، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت اتنا فضل فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو 1,00,000 حج کا ثواب مل جائے گا۔ سوچیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی چھوٹی فضیلت ہے کہ اللہ پاک 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے، انشاءاللہ یہ عمل دنیا بھی بنائے گا اور آپ کی آخرت بھی بنائے گا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں درود پاک پڑھنے کے بعد اور اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سورۃ الجاسیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتی۔ تو آج کی وجہ سے آپ لوگوں نے لازماً اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ 2 آیتیں آ رہی ہوں گی، آپ لوگ ان 2 آیتوں کو یا تو اسکرین شوٹ کر لیں یا پھر آپ لوگ ان 2 آیتوں کو قرآن پاک سے ڈھونڈ کر نکال لیں۔ اگر آپ لوگ حافظ ہیں تو آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں میں آپ کے آگے اس کا ترجمہ بیان کر دوں۔ پس اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سب بڑائی ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع و عریض کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کے ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اتنا اس کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کر سکے، اور اگر پیسہ ہے بھی صدقہ و خیرات کر بھی سکتا ہے، پھر بھی قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے لازمی اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرے۔ ویسے تو جب وہ پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو پڑھنے کا ثواب اس کے ماں باپ تک خود بخود پہنچا دیں گے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو بھی پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ، آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، یہ لازماً عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز دولت کے تمام معاملات حل ہوں گے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ اس عمل کو کرتے ہی مل جائے گا۔ دولت پیسے انشاءاللہ العزیز آپ کو چند گھنٹوں کے اندر ہی اس کے معجزات دیکھنے کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے ملیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں کوئی وسوسے آنے نہیں دینا، پوری جافشانی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ پورے دن میں کم سے کم 2 بار، تو ایک بار صبح اور ایک بار شام اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے معاملات میں بے شمار کی آسانی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اللہ پاک مغفرت بھی فرمائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اللہ پاک ہماری آخرت بنانا شروع کرتا ہے، بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کریں اور مایوسی کی حالت میں نہیں پڑیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا،
ایسا کون سا انسان ہے، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کون سا انسان ہے قرآن جس کو زندگی کے اندر فائدہ نہ دے؟ اگر وہ قرآن کو پڑھے زندگی کے اندر فائدہ نہ دے، ایسا کون سا انسان ہے؟ آپ لوگوں نے تمام سائنسدانوں کے اوپر بھی ریسرچ کر کے دیکھ لے، گوگل کر کے دیکھ لے، ویکیپیڈیا کر کے دیکھ لے، جہاں سرچ کر لیں قرآن پاک پر ہی وہ لوگ تھیریپی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، آیتوں کا تجزیہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ترجمہ سیکھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ وہ صرف قرآن سے جو خزانے ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ ایک بہت مشہور ابھی کا ہی واقعہ ہے، آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سعودیہ کے ایک شیخ نے ایک جو پہاڑ تھا جبل ابو قویس، اس کو خریدا۔ کس وجہ سے؟ ایک حدیث کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں کہوں، جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے اندر خزانہ ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو جو کفار کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہاں مان لیں گے۔ تو نبی پاک نے کہا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے اس طرف شیر ہے، وہ بھی بھاگتا ہوا آئے گا اور تم سب کو کھا جائے گا، تم لوگ میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ بات بھی مانو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اب اس حدیث سے انہوں نے کیا ماخذ اخذ کرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو فرما دے کہ اگر میں کہوں کا مطلب کیا؟ نبی نے کہہ دیا۔ تو جب نبی پاک نے کہا کہ اس پہاڑ کے اندر خزانہ ہے، اگر میں کہوں، جو اتنا سا وقفہ تھا، اللہ پاک نے خزانہ اس پہاڑ کے اندر ڈال دیا، اور جب اس پہاڑ کو کھودا گیا تو تیل کے سینکڑوں کنویں اس پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئے۔ یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ کتنی زیادہ احادیث پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیت کتنی بار پڑھنی ہے؟ ذرا یہ دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے ان آیتوں کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار اس کو پڑھیے گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا عمل کرنا ہے؟ سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کے؟ ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 7 بار پڑھنے سے 7 زمین اور 7 آسمان کا رزق آپ کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو تیسرا عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ رزق آپ لوگوں کو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اول تو پیسوں سے تقریباً 90% آج کے دور میں کام ہو رہے ہیں، تو لہٰذا بہت سارے لوگ کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ پہلے کے دور میں یہ تھے خود سبزی اگاتے تھے، پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا غنیو، ایک نام ہے یا رزاقو، اور ایک اللہ پاک کا ذاتی نام ہو یا اللہ، یعنی کہ یا غنیو، یا رزاقو، یا اللہ، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ یا غنیو، یا رزاقو، یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ یا غنیو، یا رزاقو، یا اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 34 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح پڑھنے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اللہ پاک کی جو آپ پر کرم نوازش ہوگی۔ کوشش کریں اس عمل کو آپ لوگ دن میں 2 بار تو لازمی کریں، 5 نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اول آخر درود ابراہیمی کم سے کم 3 بار تو ضرور پڑھیے گا۔ کوشش کریں 11 بار پڑھیں، لیکن 3 بار ضرور پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔